ताल्लुकात के बारे में एक नई बहस का आगाज हो गया है। एक नया तनाव बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हैं एक जीरक सियासतदान जिन्होंने ऐसे बहुत से तनाव देखे हैं। पाकिस्तान की पहली खातून स्पीकर कौमी असेंबली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन रखें। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा जो वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता अमूर है और वो मुसलसल 5वीं मरतबा रुकन कौमी असेंबली मुंतखब हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें ये इंटरव्यू देने का। सबसे पहले डॉक्टर फहमीदा मिर्जा आपसे पूछूंगी कि आप स्पीकर रही हैं, इतना अरसा आप पार्लियामेंट के अंदर रही हैं। आज जो मरियम नवाज साहिबा ने बयान दिया कि ये जो सियासी बातें होनी चाहिए ये पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए, ये पार्लियामेंट के बाहर GHQ में नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो ये है कि किस कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला वो भी देखने की बहुत ज़रूरत है, और दूसरी चीज़ें सियासतदान तो पार्लियामेंट के अंदर हों या पार्लियामेंट के बाहर हों, हर जगह यही होती हैं। और जब भी आप मिलते हैं, और जैसे कि अभी शायद किसी प्रोग्राम में मैं देख भी रही थी, तो ख़ुद उनके ही काफ़ी मेंबर्स ने ये कहा कि जब सियासतदान किसी से भी मिलते हैं, और चाहे वो जर्नलिस्ट हों या इवन के अगर यहाँ पे स्पेशली अगर आप मिल भी रहे हैं तो क्यों नहीं हो सकती हैं। लेकिन उनका ये बयान ख़ास एक उस मीटिंग के हवाले से आया जो गिलगित बल्तिस्तान, जो कि बहुत सेंसिटिव हमारा रीजन है और जिसकी बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिविटी है, उसकी इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। तो उस हवाले से उस सिक्योरिटी सिचुएशन, और आज किसी से छुपा हुआ तो नहीं है जो बॉर्डर्स पे है या मुल्क के अंदर जो हालात अब इस वक्त पैदा किए जा रहे हैं, और चाहे वो बलूचिस्तान हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, इवन इन सिंध, कि जिस किस्म के हालात जो फोर्सेस वो कर रही हैं, उसमें यकीनन ये बहुत ज़रूरी है कि इस किस्म के इंटरैक्शंस हों और वो भी ब्रीफ करें। मगर इंटरैक्शंस का उनका ये कहना है या उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर इंटरैक्शन होनी है तो पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकती है। आप भी बखूबी जानती हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का एक फोरम वहाँ पे मौजूद है और दीगर कमिटीज़ हैं जिनके अंदर तलब किया जा सकता है और सियासतदान लीड ले सकते हैं, वो बात कर सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी की अमूर के ऊपर। आखिरकार अवाम ने उनको मुंतखब किया है। जी नहीं, तो इससे तो किसी ने नहीं वो किया डिनाई, और कहीं भी हो सकती है मीटिंग। मुझे याद है कि एक दफ़ा चेयरमैन सेनेट ने उनको बुलाया, वहाँ इन कैमरा सेशंस भी हुए हैं जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद आए हैं, और ये सब हुआ है। और ऐसा भी हुआ है कि हेडक्वार्टर में हुआ। इसको हम एक नॉन इशू को इशू मेरे ख्याल में बनाने के बजाय ये हमको देखना है किस कंटेक्स्ट में बात है, कि क्या चीज़ है। और एज फार एज के स्टैंडिंग कमेटी या वो, उसमें मेरे ख्याल में कि आए भी थे, वही स्टैंडिंग कमेटी का ही एक था जिसमें सेनेट में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए भी हैं। डॉक्टर साहिबा, एक और सवाल प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जी हमें NFC में अपना शेयर नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि पिछले साल NFC अवार्ड में उनको 116 अरब रुपए जो थे वो नहीं दिए गए, फिर इस साल 200 अरब रुपए नहीं दिए गए उनके सूबे के अंदर, यानी आपके सूबे के अंदर सैलाब भी आए और फिर कोविड का भी एक मसला चलता रहा। वो कहते हैं कि क्यों नहीं हमें छोटे सूबों को या बाकी सूबों को NFC अवार्ड के तहत उनको रकम जो है वो दी जाती। जी देखें, इसके दो वो हैं। एक तो ये है जो जिस पे वो सियासत कर रहे हैं, वो तो बहुत अफसोस की बात है कि आप बदीन आए तो आप कहें जी फेडरल गवर्नमेंट ने 116 अरब नहीं दिया। जो दिया वो किधर लगा वो तो बता देना पहले। क्या अगर आप कराची जाते हैं, आप कहते हैं कि जी ड्रेनेज का काम इसलिए नहीं हुआ कि वो शॉर्टेज थी, आप पानी का काम इसलिए नहीं हुआ कि वो 116 अरब नहीं मिले। आप बदीन आते हैं, आप कहते हैं कि 116 अरब नहीं मिले। मीरपुर खास जाते हैं तो आप कहते हैं 116। तो बहरहाल जो अमाउंट आपको मिला उसका तो हिसाब दे देना, वो कहाँ लगा वो तो बता दीजिए। ये तो है कि जो उस पर वो सियासत कर रहे हैं, निहायत अफसोस की बात है। जो उनकी जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्यों नहीं दे रहे। मैं तो कहती हूं कि मेरे हिस्से का, मेरे बदीन का 6 अरब रुपया ये इन लोगों ने खाया है। ये सिंध हुकूमत ने वो बदीन पे क्यों नहीं लगाया।
وہ پروونشل فائنانس کمیشن دینے میں کیوں کترا رہے ہیں؟ ان کا کام ہے کہ پروونشل فائنانس کے اور جو بدین کی گیس سے نکلتا ہے، یہ تو میں 6 ارب وہ بتا رہی ہوں جو صرف بدین کے شیئر سے آتا ہے، کیا وہ ان میں سے انہوں نے 1 ارب بھی وہاں پہ لگایا ہے؟ مگر ڈاکٹر صاحبہ ایک بات بتائیے، اگر ہم 18ویں ترمیم کی طرف آئیں، ملنا چاہیے پروونشل فائنانس کمیشن میں، ہمیں اپنا شیئر ملنا چاہیے ہے۔ اب بہت ہو گئی، لوگ غربت کی سطح جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال آپ سے کروں گی 18ویں ترمیم کے حوالے سے، چونکہ یہ سب کچھ 18ویں ترمیم کے تحت ہی ہوا تھا، جہاں تک صوبوں کو خود مختاری اور ایک انڈیپینڈنس کے حوالے سے، پروونشل اٹانومی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، اور آپ کی پارٹی اور آپ کی پارٹی کے اندر لوگ اور جو آپ کے ساتھ کولیشن پارٹنرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم بہت جلد بازی میں پاس ہو گئی۔ اس وقت آپ سپیکر تھیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ 18ویں ترمیم بہت جلد بازی میں پاس ہو گئی تھی؟ دیکھیے ایز فار ایز جو کمیٹی نے کیا تھا وہ تو کیونکہ اس میں کم لوگ تھے، 27 ممبر تھے، ہر پارٹی کا ایک بندہ تھا، اور انہوں نے وہ یقیناً وہ جو کام کیا اور اس کے وہ واقعی بہت ہی ایک محنت کی گئی اور بہت ہی انہوں نے، لیکن جیسے ہی ایک پارلیمنٹ میں آ کے اس کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی وہ واقعی ڈیبیٹ نہیں ہوئی، اور وہ اس طرح پاس کیا لیکن جس میں لاٹ آف دا ممبرز did not know کہ وہ کس چیز کے اوپر ہاں یا نہ۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں نے ایز اے اسپیکر دیکھا کہ جتنے اسمبلی میں لیجسلیشن ہوتی ہے بہت کم ممبرز ہوتے ہیں کہ جن کی نالج میں ہوتا ہے یا جو یہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس چیز پہ ہاں یا نہ کر رہے۔ اگر میں آپ کی بات سمجھوں کہ جو ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، جی نہیں ہوئی بالکل پارلیمنٹ میں، وہ تو آپ کے سامنے ریکارڈ کی کتنے دن ڈیبیٹ چلی، کتنے دن وہ ہوا۔ ایز فار ایز کمیٹی کے لیول پہ تھی ڈسکشن، وہ اچھی ڈسکشن ہوئی اور کافی سیشنز بھی ہوئے اس پہ، لیکن اس کے بعد جو ڈیولوشن کے لیے طریقہ کار تھا کہ کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے تھا، وہ ٹی او آرز میں بھی تھا اس کمیٹی کے کہ کیا ٹی او آرز ہوں گے۔ امپلیمنٹیشن جو کمیٹی پھر بنائی گئی تھی، اس امپلیمنٹیشن کمیٹی کے جو ذمہ تھا کام وہ بھی پراپر نہیں ہوا۔ وہ ہے میری جو جہاں پہ میں وہ کرتی ہوں کہ جب آپ نے ایک دفعہ ایک امینڈمنٹ لے آئے، چلیں اس پہ اتنی اچھی طرح ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں نہیں ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ٹاسک دیے گئے تھے وہ 2 کمیٹیز بنی تھی جی کہ جو امپلیمنٹیشن کمیٹی تھی کہ اس کے لیے 2 ڈیفرنٹ تھی کہ ایک لیجسلیٹو سائڈ دیکھے گی اور ایک ڈپارٹمنٹس دیکھیں گے۔ دیکھیں آج میری منسٹری کی صورتحال یہ ہے کہ آپ نے نہ اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ڈیوالو کیا، آپ نے نہ سوچا کہ ان لوگوں کا کوئی تعلق کوئی کسی منسٹری سے ہے، صرف لا کے جیسے سپورٹس بورڈ میں انہوں نے ڈمپ کر دیا کہ بس اب ایبزارب کر لے، حالانکہ ایک اسکلڈ قسم ایک خاص قسم کی فیلڈ ہے، خاص قسم کے آپ کو لوگ وہاں چاہیے، لیکن بس آپ ایبزارب کر لیں، اور اسی طرح ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے اوپر اسی طرح ایبزارب کرائے گئے۔ نہ کوئی پراپر لیجسلیٹو کمیٹی نے کام کیا، نہ ان کی اس کمیٹی نے جو ڈیولوشن، یہ بات جو آپ کہہ رہی ہیں بہت اہم ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ معاملات یہ ہیں کہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتے قانون۔ اب ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ ریپ بل 2020 جو ہے وہ کیبنٹ کے اندر لایا گیا ہے، شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو، اس کے اندر جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ سزائے موت ہے، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ گینگ ریپ کے اندر تو ویسے ہی سزائے موت قانون کے اندر موجود ہے۔ تو یہ میں آپ کی جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو کیبنٹ میں بل پریزنٹ کیا گیا شہزاد اکبر صاحب نے، اس میں نیا کیا ہے؟ اچھا، اب اس میں انہوں نے جو کیا وہ ایک ڈرافٹ تھا، اور وہ انہوں نے کچھ نیشنل اسمبلی کے ممبرز سے کنسلٹیشن، جو پارلیمنٹیرینز اس میں انٹرسٹ لے کے کر رہے تھے، اور اسی طرح کچھ سینیٹ کا تھا، اور وہ ایک گائیڈ لائنز کی طرح انہوں نے دی۔ اٹ از اسٹل اے ڈرافٹ، بہت اب وہ سی سی ایل سی میں جا رہا ہے کہ جہاں ایکچولی جو اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور کون سی چیزیں ہیں جو آلریڈی اس وقت، وہ گائیڈ لائنز تھیں کہ جو انہوں نے پارلیمنٹ کو آن بورڈ لے کے کچھ کو، اور اس پہ جو بھی کام کیا کہ اس کے تحت ایک انہوں نے پریزنٹ کیا تھا شہزاد اکبر صاحب نے، اور اس میں ابھی بہت ڈیبیٹ ہونی باقی ہے۔ سی سی ایل سی میں اس کے اوپر سارا یہ ڈسکشن ہوگا، دنیا کے لاز دیکھے جائیں گے کہ وہاں کس طریقے سے ہو رہا ہے، اور سب
सारी पॉलिटिकल पार्टीज के भी इनपुट वो आएगा, फिर वो कैबिनेट में वापस आएगा और कैबिनेट यानी अभी एक लंबा अरसा है, मगर इस वक्त जो बिल उन्होंने प्रेजेंट किया है उसके अंदर ऑलरेडी जो कानून मौजूद है उसी की उन्होंने बात की है कि उसी कानून के ऊपर फिर से उन्होंने एक बिल ड्राफ्ट कर दिया है। फहमीदा मिर्जा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। नाजरीन, इधर एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद नैब के बारे में बात करेंगे। जो नैब का एहतसाब है वो मुसलसल चला जा रहा है, मगर नैब के कायद व ज़वाबित जो हैं वो क्या हैं और क्या नैब उनके ऊपर पूरा उतरता है, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अक्सर सियासतदान ये इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आते हैं कि नैब सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मगर हाल ही में पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी ये इल्ज़ाम लगाया गया एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में। वहाँ पे मुश्तरका एलामिया के मुताबिक नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और मुतालबा किया गया कि मुकदमे के आगाज से पहले किसी को कैद में रखना गैर कानूनी करार दिया जाए। इससे पहले चीफ जस्टिस अतर मिनिल्ला ने मार्च में नैब कानून की शिक 24 के बारे में कहा कि नैब की गिरफ्तारी की वजह से फर्द की इज्जत नफ्स को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता है। नैब के चेयरमैन के हवाले से एक वीडियो स्कैंडल भी मंजरे आम पर आया, इस पर कोई तहकीकात नहीं हुई। इस तरह हुकूमत में बैठे एक साबिक फौजी जनरल के अरबों रुपए के असासों की तफसीलात मंजरे आम पर आईं, जिस पर सवालात उठे कि ये लोग एहतसाब के दायरे कार से क्या बाहर हैं। अब मामला मीडिया गुरु मीर शकील उर रहमान की तरफ भी आ गया है। इन पर इल्जाम है कि 34 साल पहले पंजाब के वज़ीर आला मियां नवाज शरीफ ने अस्तस्ना के कवायद को तब्दील कराते हुए 55 कनाल 5 मरले अराजी हदायत अली और हाकिम अली के नाम कर दी, जिसकी अटर्नी मीर शकील उर रहमान के पास थी। इनकी जमानत लाहौर हाई कोर्ट ने जुलाई में मुस्तरद कर दी और अब मुल्क भर में ये बहस चल चुकी है कि नैब का कानून जो है और इसके जो सरबराह हैं वो मुतनाज़े हो गए हैं। इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए हमने दावत दी है एहसन भून साहब को, जो लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक सदर रह चुके हैं और वो साबिक वाइस चेयरपर्सन पाकिस्तान बार काउंसिल भी रह चुके हैं। आजम नज़ीर तारर साहब सीनियर लॉयर हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर उनकी वकालत करते हुए पेश भी होते रहे हैं। और इधर स्टूडियोज में हमारे साथ है राजा आमिर अब्बास, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रह चुके हैं। सबसे पहले राजा साहब आपकी जानिब आऊंगी। मीर शकील उर रहमान का केस अगर आप एक टेस्ट केस की तरह लें तो उनका वकीलों का ये मौकफ है कि जब आपने उनको तलब किया या नैब ने उनको तलब किया, आपने तो नहीं, नैब ने जब उनको तलब किया तो उनकी जो केस था वो कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज में था, अभी तक पूरी तरीके से इंक्वायरी भी नहीं खुली थी। तो वो ये कहते हैं कि ये नैब के कवानीन की खिलाफ वर्जी है, कम अज कम इंक्वायरी स्टेज पे तो आप पहुंचे, फिर आप उनको तलब करें। बिल्कुल, इससे मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद एक्सपीरियंस है। और अगर मीर शकील उर रहमान का केस हम देखते हैं तो वो सेम डे कंप्लेंट वेरिफिकेशन थी, फिर 12 तारीख थी गालिबन, उसी दिन में उसको इंक्वायरी में कन्वर्ट किया जाता है, उसी दिन उसके फिर वारंट्स भी किए जाते हैं, उसी दिन 12 तारीख को उसको अरेस्ट भी किया जाता है। तो ये शायद इस किस्म की नज़ीर हमें नैब के किसी भी जो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के पीछे प्रोसीजर्स हैं उसमें नहीं मिलती। उसी में उनकी अपनी एक नैब की SOP है जिसको वॉयलेट किया जाता है कि वो SOP ये थी कि अगर किसी भी बिजनेसमैन को, जो सीनियर बिजनेसमैन है, आप बुलाएंगे तो आप पहले एक सवालनामा उनको देंगे, आप उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, सवालनामे का उनको मौका देंगे, वो जवाब दें, अपने लॉयर को कंसल्ट करें और उसके बाद कहीं स्टेज आती है इंक्वायरी के बाद कि जी वारंट्स निकलेंगे और ये तमाम चीज़ें होंगी। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब लाहौर हाई कोर्ट में इनका केस चला तो इनसे ये पूछा भी गया था कि वो चेयरमैन साहब तो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में आज ही के दिन में आपने इंक्वायरी में भी कन्वर्ट हो रही है और अरेस्ट भी आप 12 को कर चुके हैं, वारंट्स भी सेम डे के हैं। तो ये वाकई ही वो चीज़ें हैं कि जिसकी निशानदही हालिया जो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है बाकर साहब की, जस्टिस बाकर साहब की, उसमें उन्होंने इसको बिल्कुल उन्होंने कहा है कि जो नैब है ये सिंस इट्स इंसेप्शन, ये आज की बात नहीं है। नैब से पहले अगर आपको याद हो एहतसाब कमीशन बना था, वो
کیا نام تھا اس کا رحمان کا, سیف الرحمان کے انڈر, اور اس کا بھی یہی کام تھا کہ اس کو جو دیا گیا تھا کہ آپ نے کسی بھی طریقے سے آصف زرداری صاحب کو یا بے نظیر بھٹو صاحب کو ان کیسز میں انوالو کرنا ہے اور کسی بھی طریقے سے ان کی عام ٹوسٹنگ کرنی ہے. تو وہاں سے لے کے پھر 99 میں جب مشرف صاحب کے دور میں یہ قانون آتا ہے تو غالباً 1-8 سال تو صحیح چلا, لیکن اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ اس سے تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیب کا قانون ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں استعمال ہو ررہا, آپ کا یہ کہنا ہے؟ بالکل, اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور آرم ٹوسٹنگ, اور آپ کو یاد ہوگا کوئنس پارٹیز بنائی گئی, کیو لیگ, یہ سب کو یاد ہے. اچھا بھون صاحب, اب راجہ عامر عباس صاحب کا یہ کہنا کہ نیب کا قانون صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہا, مگر اگر آپ میر شکیل الرحمان صاحب کا کیس دیکھیں اور آپ اس کو اسٹڈی کر چکے ہیں تو کون سے ایسے قاعدے ہیں نیب کے قانون کے اندر جو فالو نہیں ہوئے یا ہوئے؟ میں سب سے پہلے اس پہ یہ بات کروں گا کہ جیسے راجہ عامر صاحب نے اس حوالے سے نیب کی ہسٹری کے حوالے سے بات کی, انہوں نے کہا نیب کا قانون استعمال نہیں ہو رہا. میرا اس پہ نقطہ نظر بالکل ڈیفرنٹ ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ نیب کا قانون ایٹ دی ویری انسیپشن, جس دن یہ بنایا گیا, یہ اس نقطہ نظر کے ساتھ بنایا گیا کہ اس سے ہم نے پولیٹیکل جو انجینئرنگ ہے وہ کرنی ہے, اور وکٹمائز کر کے لوگوں کی, کسی کو پولیٹیکلی ہم نے اس کی ہمدردی جو ہے وہ ایک جماعت سے دوسری کی طرف جانا ہے, کسی کو وکٹمائز کرنے کے لیے ہم نے ایویڈنس ایکسٹریکٹ کرنی ہے تو کسی اور کو استعمال کرنا ہے. یہ فرام دا ڈے ون میرا اس کے حوالے سے یہ ویو پوائنٹ ہے کہ یہ قانون کسی بھی حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے نہیں بنایا گیا. اس کا آبجیکٹ یہی تھا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کیسے کرنی. یہ میں چیئرمین صاحب کو بھی یہ مخاطب کر کے, باقی بھی ان کے نیچے کے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں یہ بلینر بن گئے ہیں, کسی بندے نے نوٹس نہیں لیا, یہ صرف اپنی میڈیا پہ کمپین پہ جاری رکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے, یہ میڈیا گروپوں کے حوالے سے, یہ پولیٹیکل ایلیٹ کے حوالے سے, اور سب سے زیادہ جو انہوں نے اپنے کھانے پینے کا کام وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے بنایا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں موجودہ جو اپنا میر شکیل الرحمان والا کیس ہے اس کو بھی دیکھ لیں. تو میرا ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جب وی ہیو لیفٹ اٹ ایٹ دی ڈسکریشن آف دی چیئرمین, تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب وائٹ کالر کرائم میں آپ کسی کو, پوری دنیا میں یہ ہے کہ آپ کسی کو گرفتار ہی نہیں کرو, اس کو ٹرائل میں لے جاؤ, اگر ٹرائل سٹیج کے بعد کسی کو سزا ہو جاتی ہے تو وہ پوری کی پوری سزا بھگتے گا. لیکن اگر ٹرائل سٹیج سے پہلے آپ ایک آدمی کو اندر رکھتے ہو, وہ خاص سیاستدان ہے, وہ کسی میڈیا گروپ کا ہے, وہ میر شکیل الرحمان ہے, وہ آصف زرداری ہیں, وہ کوئی اور سیاستدان ہے, آپ اس کی لائف جو بری ہونے سے پہلے آپ نے اس کو 10 سال اندر رکھا, وہ آپ کیسے ریپیئر کرو گے ڈیمیج؟ اچھا, یہ بات جو آپ نے کی یہ بڑی اہم ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب کی جانب جاتی ہوں. اعظم صاحب, بات یہ کہ آپ نے جو APC منعقد کی وہاں پہ آپ نے یہ کہا کہ اس وقت جو نیب کا قانون ہے آپ نے کہا وہ صحیح نہیں, مگر آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اب تو نیب کا قانون بن گیا ہے, تو جب تک ٹرائل سٹیج پہ نہیں آتا تب تک آپ کسی کو حراست میں نہ لیں. اب میں حیران ہوئی ہوں, میں سمجھی راجہ صاحب آپ آئیں گے تو آپ نیب کی کو ڈیفینڈ کریں گے, مگر آپ نہیں کر رہے. تو اب راجہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیب کا قانون ہے وہ کئی جگہوں پہ نہیں صحیح طریقے سے استعمال ہو رہا. اب تو نیب کا قانون ہے, تو کیسے اب اس چیز سے آگے نکل سکتے ہیں؟ آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ دیکھیے منیزے, قانون میں جو ضمانت ہے یا جو آزادی ہے وہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے. آپ کے جو ہیومن رائٹس ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ان میں آپ چاہے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس دیکھ لیں, جو کووننٹس ہیں سول اور پولیٹیکل رائٹس انہیں دیکھ لیں, پاکستان کے آئین کو دیکھیں, جو آزادی ہے کسی شخص کی وہ سب سے زیادہ سیلیبریٹڈ اور انوائلیبل رائٹ ہے. قانون کے ذریعے اس کو سلب کیا جا سکتا ہے, اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی بجائے عدالت یہ طے کرے. آپ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کے پاس کمپلینٹ آتی ہے اور وہ کمپلینٹ کی تفتیش ہوتی ہے اور ریفرنس تک نوبت جاتی ہے, ریفرنس فائل کر دے, معاملہ عدالت میں چلے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں.
میاں نواز شریف کے تینوں ریفرنسز میں ان کے وارنٹ نہیں نکالے گئے تھے. تو وہ کون سی قیامت آئی اگر انہوں نے باہر رہ کے وہ کیس فیس کیا؟ جب عدالت نے انہیں سزا سنائی وہ جیل میں چلے گئے. باہر کی دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وائٹ کارنر میں خاص طور پہ کیونکہ اتنے زیادہ ڈاکومنٹس اور اتنے وہ ٹیکنیکل چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں کہ آپ اپنا ڈیفنس تک تیار نہیں کر سکتے. ہماری تجویز یہ تھی کہ کم از کم فی الفور یہ پالیسی آنی چاہیے کہ جو وارنٹ آف اریسٹ ہے وہ ود ہولڈ کیا جائے جب تک کہ عدالت اس بندے کے بارے میں گلٹ کا فیصلہ نہ کرتے. کیونکہ جیسے بھون صاحب نے کہا اگر کسی شخص نے ٹرائل کے دوران اور ٹرائل سے پہلے 2-3 سال جیل میں کاٹ لینے ہیں، جس طرح یہ احد چیمہ اور بلال کے دوائی اور یہ لوگ کاٹ رہے یا کاٹ چکے ہیں جو سرکاری ملازم تھے ان سیاسی کیسوں میں، کل کو اگر یہ بری ہو جاتے ہیں، یہ بتائیں جن کے بچے 8-8 9-9 سال عمروں کے اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کی بیمار مائیں ہیں، کیا یہ وقت آپ ان کو لوٹا کے دے سکتے ہیں؟ کیا پھر نیب کے وہ آفیسرز جیل میں جائیں گے جنہوں نے انہیں غلط جیل میں رکھا ہے؟ تو خدارا آپ یہ بات آپ نے اہم کی کہ کیا وہ نیب کے افسر جنہوں نے غلط تفتیش کی پھر کیا ان کے اوپر توپوں کا رخ ہوگا، اور کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ بعد میں اگر مس کیریج آف جسٹس ہو تو آپ کسی کو عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں؟ طاہر صاحب بالکل دیتا ہے جی. نیب کے اندر میکنزم دیا گیا ہے اور اس سے بچنے کے لیے جو ایک نیا طریقہ اپنایا نیب نے، انہوں نے اب پہلے درخواستیں آتی تھی لوگوں کی بائی نیم کہ اعظم نذیر تارڑ نے درخواست دی فلاں آدمی کے خلاف، اس نے کہا جس نے کرپشن کی ہے اس کو دیکھیں. اب درخواستیں آتی ہیں ایک محب وطن پاکستانی درخواست آئی، جیسے میاں شہباز شریف کے کیس میں درخواست آئی ٹرو پاکستانی. اب کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، کوئی نمبر نہیں ہے، بھی کس کو کل پروسیکیوٹ کرو گے؟ اچھا یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ بڑا آپ نے اہم بات کی ہے. کیوں راجہ صاحب ٹرو پاکستانیز یہ کمپلینٹ لے کے آتے ہیں تو اگر کمپلینٹ غلط ہو تو ان کے خلاف کوئی پروسیکیوشن بھی نہیں ہو سکتی. اس طرح تو میرے خلاف 10,000 کمپلینٹس آ سکتی ہیں اور کوئی اجازت نہیں نیب دیتا کہ آپ پروسیکیوٹ کریں غلط کمپلینٹ کو، آپ جائزہ لیں. اب ہمارے پاس خبر آتی ہے، ہم جائزہ تو لیتے ہیں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اب انفارچونیٹلی منیزے اس میں جو ہے کہ ہم نہ نیب کو اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا قصور ہے. قصور ان دو جماعتوں کا ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے، جن میں یہ چیز موجود ہے کہ آن اے رپورٹ، آن این انونیمس رپورٹ اور آن اٹس اون موشن چیئرمین یہ ایکشن لے سکتا ہے کسی کے خلاف انکوائری. اب اس قانون کو درست کرنا، صحیح کرنا، اس میں امینڈمنٹس لانا، اس کو ختم کر دینا آل ٹوگیدر، یہ کام تھا ماں سوائے پارلیمنٹ کے یہ کہیں اور سے ممکن نہیں. عامر آپ پڑھیے گا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. چیئرمین آن ہز اون لے سکتا ہے یا آن اے کمپلینٹ؟ انانیمس کے تو ایس او پیز تھے کہ نہ انانیمس پہ لیا کرے، لیکن انہوں نے لینا شروع کر دی. اچھا ایس او پیز تھے کہ انانیمس پہ نہ لیں. ہاں جی راجہ صاحب اس میں دیکھیے لفظ لکھا ہے کہ کسی کمپلیننٹ کا ہونا آن اینی کمپلینٹ. ناظرین ادھر لیتے ہیں ایک وقفہ اور وقفے کے بعد پوچھیں گے کہ کیا نیب اپنے ہی قواعد و ضوابط پہ پوری اتر رہی ہے کہ نہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ اور آج سپاٹ لائٹ ہے نیب کے اوپر. طاہر صاحب مگر کیسز وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں. اب مجھے ایک بات سمجھائیے تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے، ہمیں بھی یہ بات بتائیے کہ جو الزامات میڈیا گرو میر شکیل الرحمان صاحب کے اوپر لگے ہوئے ہیں، کیا یہ بیلیبل اوفینس ہے یا نان بیلیبل اوفینس ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک فرد کو سپریم کورٹ جانا پڑا ہے بیل کے لیے؟ اکثر تو یہ کیسز لوور کورٹس میں نپٹائے جا سکتے ہیں. منیزے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. دیکھیے بیلیبل نان بیلیبل تو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں اس میں جب گرفتاری ہوگی تو پھر یہ نان بیلیبل ہے اور عدالت دیکھے گی. اچھا. میرے لیے تکلیف دہ یہ بات یہ ہے کہ ساری پریسیڈنٹس ہونے کے باوجود عدالتیں بھی مختلف فیصلے دے رہی ہیں. بہت ساری عدالتیں جو ہیں وہ کھل کے فیصلے دے چکی ہیں کہ یہ میلافیڈی ہے اور نیب اس طرح سے کام کر رہی ہے. بٹ انفارچونیٹلی کچھ فیصلے ایسے ہیں جن پہ وکلا بھی میڈیا اٹھا رہے ہیں، جن پہ لوگ باتیں کرتے ہیں. اور میر شکیل الرحمان کے بار ایسوسیشن نے اپنے نمائندگان کو بطور بھیجا، ان کی موجودگی میں کیس سنا گیا. ہماری نظر میں ہمیں بڑی مایوسی ہوئی، شدید مایوسی ہوئی جب وہ بیل نہیں دی گئی، کیونکہ یہ 100% وادیوں نظر میں یہ بیل کا کیس تھا. تو میرے خیال میں یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے کورٹس کی. ٹھیک، آپ سے کنکلوڈنگ ریمارکس چاہیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے. یہاں پہ وہ کئی دفعہ شیخ رشید صاحب کہہ دیتے ہیں نا کہ فیس کو دیکھتے ہیں کیس کو نہیں دیکھتے.
آپ کیا کہیں گے اس کے؟ آئی ایگری وتھ تارڑ صاحب، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ، کہ ہمارے پاس ایسی ججمنٹس بھی ہیں کہ جس میں کھوسا صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی سوائے ایسی کنڈیشن کے جس میں آپ کو ساتھ کوئی بہت ایسی بیماری یا وہ نہیں ہے، ہارڈ شپ کا کیس ہو، تو ادروائز نیب میں ضمانت نہیں دی جائے گی۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ کھوسا صاحب نے ہی کہا تھا کہ نیب کی جو ججمنٹ ہے، جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کی ججمنٹ اناؤنس کی بیل کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ 4 یا 3 صفحوں سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے پیرالل سپریم کورٹ میں اب ایک 81 پیجز کی ایک ججمنٹ آ گئی، تو اس میں آبویسلی سپریم کورٹ کا ایک لارجر بینچ بیٹھنا چاہیے اور وہ بتا دے کہ جناب یہ چیزیں بیل ہوگی، یہ نہیں ہوگی۔ اب جیسے ایم ایس آر کا کیس ہے، یہ بالکل میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کیس کو دیکھیں تو پرائما فیشائی واقعی اس سے بڑے بڑے کیسز میں بیل ہو چکی ہے اور اس سے بہت بڑے بڑے کیسز میں اریسٹ ہی نہیں ہوئے۔ اب اس کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور نیب کے ادارے کے فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جو نیب کا قانون ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پارلیمنٹ کی پوزیشن ہے، اگر اپوزیشن چاہتی ہے کہ اس کو مزید اس کے اندر سے کمزوریاں یا جو ایسے بلیک لاز جس کو وہ کالا قانون کہتی ہیں یا ڈریکونین اس کی شکیں ہیں، اس کو نکالا جائے، اور اس کے نکالنے کے نتیجے میں اگر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک ٹوتھ لیس ٹائگر بن گیا ہے کہ اس کی پوری آپ نے پاورز ہی ختم کر دی ہیں، اور گورنمنٹ اگر اس کی بجائے اس کو مزید سخت کرنا چاہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لاز ایسے ہی چلتے رہیں گے اور یہ نیب کا جو موجودہ ہے آرڈیننس یہ اسی شیپ میں رہے گا۔ یہ جو پیرالل ایک جوڈیشل سسٹم بن گیا ہے، اینٹی ٹیررزم کورٹس بن گئے، پھر نیب کے کورٹس بن گئے، پھر ملٹری کورٹس بن گئے، کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری جو عام عدالتیں ہیں وہ کرپشن کے کیسز، وہ دہشت گردی کے کیسز، یہ تمام سارے کیسز سن نہیں پاتی بھون صاحب، یا سن نہیں سکتی؟ میں سب سے پہلے تو ایک بات کروں گا نیب کے حوالے سے جو کنکلوڈنگ ہے جی، وہ صرف اتنی بات کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو چیئرمین نیب ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب، انہوں نے بطور جج بڑا اچھا وقت گزارا ہے، لیکن یہ ان پہ جو موجودہ صورتحال ہے، اگر انہوں نے نیچے تک یہ وکٹمائزیشن کا جو پروسیس چل رہا ہے اس کے لیے پیرامیٹرز نہیں تعین کیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی ساکھ بھی خطرے میں ہوگی۔ اس لیے ان کو دوسری بات رہی کہ یہ جوڈیشل جو پیرالل سسٹم ہے، ہم تو فرام دا ڈے ون یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی جو آپ کا موجودہ قانون ہے اس میں ہی چھوٹی موٹی امینڈمنٹ کے ذریعے یہ سارا پروسیجر اور پروسیس چلایا جا سکتا ہے، بلکہ آپ گورنمنٹ ایکسچیکر کو برڈن کرتے ہیں، آپ پیسے زیادہ خرچتے ہیں، جو ہے اتنا زیادہ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر لا بنایا جائے اور اس میں ایکسپرٹس جو ہیں بجائے ہر چیز کے لیے ایک علیحدہ وکٹمائزیشن کے لیے علیحدہ قانون، دوسرے جرائم کے لیے علیحدہ قانون، کرپشن کے لیے علیحدہ قانون، ان کے لیے ان ساروں کو یکجا کر کے امینڈمنٹ کر کے کی جاتی۔ اچھا طارق صاحب، آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس، بھون صاحب کی تو بات آپ نے سن لی۔ دیکھیں یہ بھی بات ہوئی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بننا چاہیے تاکہ جو اسپیسیفک آپ سمجھ لیں ایکسپرٹیز ہے وہ ایک کورٹ سے ہو، بجائے کہ آپ ایک پورا پیرالل جوڈیشل سسٹم کھڑا کر دیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی منیزے، ہمارا یہ بالکل مطالبہ ہے پاکستان بار کونسل کا، بلکہ ساری لیگل فریٹرنٹی کا، کہ جس طرح سے 184(3) کو استعمال کیا گیا ہے ماضی میں، اور وہ چیف جسٹس صاحبان کی ایکچولی ان کی ڈسکریشن پہ تھا کہ انہوں نے کیا معاملہ ٹیک اپ کرنا ہے، اور جو اس پہ اعتراضات آئے وہ بڑے تکلیف دہ ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے، اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو اس طرح کے ایشوز ہیں وہ ایک طرف ڈیل ہوں گے، جو عام لوگوں کے کیسز ہیں سول اور فوجداری جو 10 سال انتظار کرتے ہیں ان کا مداوع ہوگا، اور عدالتیں اپنے ڈیو کورس میں ان کے فیصلے کریں گی۔ باقی رہی بات اکاؤنٹیبلٹی لاز کے حوالے سے کہ جی کورٹس میں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے یا یکساں سلوک ہو رہا ہے، میں تو بطور وکیل اور ایک قانون کے طالب علم سے کہوں گا کہ یہ بڑی انفارچونیٹ سٹیٹ آف افیئرز ہے۔ ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھے، آج بھی ڈائیورجنٹ فیصلے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے نا کہ اگر خورشید شاہ جیل میں پڑے ہیں اور کچھ اور لوگ باہر آ گئے اسی طرح کے کیسز میں، تو یہ تکلیف دہ بات ہے، تو ہمیں اس کا مداوع کرنا چاہیے، اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک عدالتوں نے ایک یونیفارمڈ پالیسی نہیں اپنانی۔ اور میرے خیال میں ہمارے پاس گائیڈ لائنز موجود ہیں مقبول باقر صاحب کے فیصلے کی صورت میں، اور آنریبل سپریم کورٹ کے فیصلے بائنڈنگ ہیں تمام ہائی کورٹس پہ۔
یہ دس از ہائی ٹائم کے کورٹس کو اپنی جو عزت، تکریم اور جو آنر اور ڈگنیٹی ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور یکسانیت ہونی چاہیے فیصلوں میں۔ طاہر صاحب، بھون صاحب، راجہ عامر باز صاحب، بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ تو ناظرین، یہاں پہ وکلا کا، بیشتر وکلا کا یہ کہنا ہے کہ عدالتوں کے فیصلے میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔